अस्सलामु अलैकुम। नॉवल नेम रहमत का सफ़र, एपिसोड 3, रिटन बाय एस वीरान। इसने अपनी सारी किताबों को देखा, पुराने कागजात, खतूत और तस्वीरें। आखिरकार जब इसने किताबों वाले बैग पर नज़र डाली तो उसे एक डायरी मिली। डायरी का कागज़ जर्द सा हो चुका था, जैसे बरसों पुरानी हो। जब उसने पहली बार उसे हाथ में उठाया तो दिल में एक अजीब सा तजस्सुस जागा। ऐसा लगा जैसे इस डायरी में कोई राज छुपा हुआ है जो उसकी जिंदगी का रुख ही बदल देगा। उस डायरी में लिखा हुआ था, हमारा खानदान सदियों पहले एक छोटे से गांव में आबाद था। वो गांव अपनी सादगी में गोया वक्त से बेखबर एक दुनिया था। हमारे अजदाद में से एक बुजुर्ग इल्म दनाई के पैकर जाहिद व तकवा में डूबे हुए थे। सबके लिए रहनुमाई का चिराग समझे जाते थे। लोग दूर दूर से अपने दुख, दर्द और राज लेकर इनके पास आते और वो हर एक को इंसाफ और मोहब्बत से सुनते थे। मगर एक दिन तकदीर ने ऐसा मोड़ लिया जिसने नस्लों की कहानी ही बदल डाली। एक औरत जो गांव की खामोश फज़ा में अपने दिल के भारी राज के साथ जीती थी, इन बुजुर्ग के पास आई। इसके गुनाह, इसके अमाल और इसके माजी के साए सब के सब इसने इनको बताए ताकि इसकी इस्लाह हो सके और इसे सकून मैसर हो। इस औरत से मुताल्लिक जो हकाइक भी उनके इल्म में आए। अफसोस, इल्म व हल्म के बावजूद उस दिन बुजुर्ग से खता सरजर्द हुई। उन्होंने इस औरत का राज जाहिर कर दिया। इनके अल्फाज गांव की फजाओं में जहर की तरह फैल गए। औरत की इज्जत, इसका घर, इसकी जिंदगी सब बर्बाद हो गए। वो तड़पती रही, रोती रही। मगर इस रात जब गांव में सब गांव वाले इस औरत का संसार कर रहे थे, वो औरत खून में लथपथ तकलीफ से चीखते हुए आसमान की तरफ देख रही थी। इसके होंठों पर तकलीफ दा चीखें, मगर आंखों में अल्लाह पाक से इल्तिजा थी। ए खालिक हकीकी, ज़मीन और आसमान, मैं तेरी बंदी हूँ। मेरा राज इस इंसान ने अफशा किया, ज़ाहिर किया और मेरा दिल तूने देखा। मैं इंसाफ मांगती हूँ। तू मेरे हक में रहमत लिख। मगर अगर इसने मेरा राज फाश करके मेरी जान जलाई है, अल्लाह पाक इसकी नस्लों तक मेरी आह लगे। इसके घर की नस्लों में जब भी कोई मर्द औरत के करीब जाए, उनके अमाल की बू उन्हें चीर कर रख दे। किसी के राज को ऐसे फाश करना, जाहिर करना जिससे किसी की इस्लाह की बजाय तकलीफ का सबब बने, ये इस्लामी तौर पर भी गलत है। आप किसी की बुराई का इश्तिहार लगाने की बजाय इस्लाह का सबब बनो, ना कि किसी की बर्बादी का। इनकी इस दिल आज़ारी पर इस औरत ने बद्दुआ दी और इनके ख़ानदान पर लानत भेज दी। इनके वजूद से वही सरांड यानी बू उठे जो आज मेरी रूह से उठ रही है, ताकि वो जान सकें कि किसी का राज अफशा करना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि एक लानत है जो नस्लों को भी दीमक की तरह चाट जाती है। ये बद्दुआ आसमान में तहलील हो गई, या शायद आसमान वाले ने इसे सुन लिया। इस दिन से इनकी नस्ल में पैदा होने वाले हर लड़के को औरत के करीब आते ही इनके बदन की बदबू महसूस होती।
یہ بدبو دراصل ان کے راز اور گناہوں کی جھلک ہوتی جو عام آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ڈائری بند کر دی۔ دل میں عجیب سا خوف اور پھر غصہ ایک ساتھ بڑھ گیا۔ تو یہ بدبو عورتوں سے نفرت نہیں بلکہ ان کے باطن کی سچائی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا ہر عورت کے اندر یہی سچائی چھپی ہوئی ہے؟ کیا سب کے باطن میں سرانٹ یعنی بو ہے یا پھر کچھ پکیزہ روحیں بھی ہیں جو اس کے قریب آنے پر خوشبو بکھیر سکتی ہیں؟ ڈائری میں لکھی تحریر کو پڑھتے کتنی دیر تک وہ مختلف سوچیں سوچتا رہا اور اسے یہ بات بھی محسوس ہوئی کہ یہ ڈائری اس کی بکس بیگ میں شاید رکھی ہی اسی لیے گئی تھی کہ جب وہ اس تکلیف سے گزرے تو وہ اس راز کی اصل وجہ تک پہنچ پائے۔ اس کے ذہن میں ہر پل ڈائری میں لکھی تحریر گھومتی رہتی، مسلسل سوچتے سوچتے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ کیا مجھے اب اس تکلیف دہ حقیقت کو ساتھ لے کر جینا ہوگا کہ اگر کسی عورت کے وجود کو اگر میں زندگی کے سفر میں ساتھ لے کر چلنا چاہوں تو کیا میں اتنی بدبو برداشت کر سکتا ہوں اپنی زندگی کے طویل سفر میں، یا پھر مجھے اس فطری تقاضے سے منہ موڑنا ہوگا؟ یہ سب سوچتے سوچتے اسے یکدم خیال آیا، کیا ایسا ممکن ہے کہ میری زندگی میں عورت بھی ہو اور مجھے تکلیف دہ بدبو بھی محسوس نہ ہو؟ جیسے ہی یہ خیال اس کے دماغ میں آیا تو اس نے اداس ہونے کی بجائے مثبت انداز میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس خیال کا اس کے ذہن میں آنا تھا کہ مثبت سوچوں کا سفر اس کے دماغ میں شروع ہو گیا۔ شاید یہ لعنت مکمل طور پر سزا نہیں بلکہ ایک کسوٹی ہے۔ شاید مجھے وہ عورت ڈھونڈنی ہے جس کے قریب جا کر مجھے بدبو محسوس نہ ہو بلکہ خوشبو محسوس ہو۔ ضروری تو نہیں کہ ہر عورت کا وجود برے اعمال کا گھر ہو اور وہ بدبودار ہو۔ کچھ عورتیں نیک اعمال کے سبب خوشبودار بھی ہوں گی۔ یہ سوچنا ہی تھا کہ فراز کا دل خوشی سے تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس رات اس نے پہلی بار دعا کی۔ کھڑکی سے آسمان کو دیکھ کر اس نے آہستہ سے کہا، اگر یہ لعنت میرا مقدر ہے تو مجھے وہ سچ دکھا دو جو میرے وجود کو سکون دے۔ یا اللہ پاک مجھے وہ عورت دکھا دو جس کے قریب آنے پر بدبو نہیں بلکہ خوشبو محسوس ہو۔ انسان کبھی کبھی اس سچائی سے بھی روبرو ہوتا ہے کہ مرد کی سب سے گہری تشنگی صرف عورت کے وجود سے ہی سیراب ہو سکتی ہے۔ یہ ایک فطری راز ہے جو وقت کے ساتھ ہی کھلتا ہے۔ جب فراز پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تو اس نے جانا کہ جس شے کا حصول مشکل لگے اس کی طلب اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گزشتہ زندگی میں اس نے عورت کو محض ایک سائے کی طرح دیکھا، اس کی طرف نہ توجہ کی نہ اس کی ضرورت محسوس کی، مگر جب دل کے کونے میں عورت کے وجود کا خیال جاگزین ہوا تو خواہش ایک اضطراب میں ڈھل گئی۔ اور اب جب یہ سب معاملہ پیش آیا تو عورت کے وجود کی خواہش شدت اختیار کر گئی۔ اب فراز صرف اور صرف یہی سوچتا رہتا تھا، کیا وہ کسی ایسی عورت تک پہنچ پائے گا جس کی قربت میں سکون کی سانسیں مل سکیں، یا
یہ جستجو اس کی زندگی کو ایک طویل امتحان میں بدل دے گی۔ دعا کے بعد اسے ہلکی سی نیند آ گئی۔ خواب میں فراز نے ایک چہرہ دیکھا۔ وہ دھندلا سا تھا، مگر اس کے ارد گرد روشنی تھی، اور اس روشنی سے ایک مہک اٹھ رہی تھی، ایسی مہک جو اس نے کبھی حقیقی زندگی میں محسوس ہی نہیں کی تھی۔ وہ جاگ گیا تو دل پہلی بار پرسکون تھا۔ وہ کئی دن تک خواب میں دیکھے گئے دھندلے سے چہرے کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، بلکہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے قریب جا کر بدبو ختم ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی اس وسیع و عریض یونیورسٹی کا کیمپس اپنے آپ میں ہی ایک چھوٹی سی دنیا تھا۔ فلک بوس عمارتیں، سرسبز لان، جدید لائبریریاں اور ہر سمت میں آزادی کا شور۔ لڑکے اور لڑکیاں بے فکری سے گھومتے پھرتے، موسیقی کے رنگ اور کہکوں کی گونج ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ مگر انہی رنگوں کے بیچ ایک گوشہ ایسا بھی تھا جو بالکل مختلف تھا، یونیورسٹی کی مسجد۔ وہ پہلی بار مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا جب اس نے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی ایک سایہ سی تھی، مگر نورانی، سادہ سفید دوپٹے میں لپٹی ہوئی، بازوؤں میں کتابیں سنبھالے آہستہ آہستہ قدموں سے گزر رہی تھی۔ باقی طلباء کی شوخ رنگ جیکٹس اور بلند آواز کہکوں سے الگ۔ وہ خاموشی میں بھی نمایاں تھی، جیسے کسی شور بڑی محفل میں اچانک اذان کی آواز گونج جائے۔ اس کے وجود سے ایک روشنی سی چھنک رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ فراز کے دل نے بے ساختہ کہا، یہ لڑکی وہی ہے، خواب والی روشنی۔ کیا واقعی یہ وہی لڑکی ہو سکتی ہے؟ کئی دن تک وہ دور ہی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی کلاس کے بعد سیدھی مسجد چلی جاتی ہے، اکثر وضو خانے کے قریب وضو کر کے قرآن پاک ہاتھ میں لیے بیٹھ جاتی، کبھی تنہا نماز پڑھتی، کبھی کسی سہیلی کو آیت سمجھا رہی ہوتی ہے۔ اس کے انداز میں دنیاوی دکھاوا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش وقار تھا جو باقی لڑکیوں سے اسے بالکل الگ بنا رہا تھا۔ بالآخر ایک دن اس نے ہمت کر کے اس لڑکی سے بات کی۔ فراز لائبریری کے کونے میں وہ لائبریری کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں کھڑکی سے روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ السلام علیکم، فراز نے اسے دھیرے سے کہا۔ وہ چونکی، مگر نگاہیں اٹھاتے ہی چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وعلیکم السلام۔ فراز نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ نگاہیں جھکائے ہلکی سی جھجک کے ساتھ بالآخر بولا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ وہ لڑکی لمحہ بھر کو خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میرا نام روبا ہے۔ فراز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پر حیرت کی جھلک واضح تھی، جیسے کوئی انوکھا راز سن لیا ہو۔ فراز آہستہ سے بولا، یہ نام روبا کچھ بہت ہی منفرد سا ہے۔ کیا میں جان سکتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ روبا ایک لمحے کو الجھ سی گئی، جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہو، مگر پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ
تھوڑی کنفیوز آواز میں بولے، یہ ایک عربک نام ہے، اس کا مطلب ہے خوشبودار ہوا اور خوش بختی لانے والی۔ یہ نام اس کے کانوں میں بجتی ہوئی کسی دھن کی طرح اترا۔ فراز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور دل میں انجانی کشمکش لیے ہوئے بولا، بعض نام محض پہچان نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے اندر تقدیر کی خوشبو بھی رکھتے ہیں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب وہ زندگی میں خود سے کسی عورت کے قریب ہوا اور اس کے وجود سے اسے بدبو محسوس نہیں بلکہ ایک لطیف سی مہک محسوس ہوئی، جیسے دل پر سے بوجھ اتر گیا ہو اور اندر ایک سکون ٹپکنے لگا ہو۔ از قلم اسفرا اسپیرا، ملتی ہوں کہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔